रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो शुरू करते हैं कुरान का तर्जुमा और तफसीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाते हैं, खुज़ू मा आतैनाकुम, लो जो कुछ मैंने तुम्हें दिया है, बेकुव्वतिन मजबूती से पकड़ो। ये किसकी बात हो रही है? तौरा की, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा अलैहिस्सलाम को दिया था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे पकड़ो इसको मजबूती से, क्योंकि वो गुलामी में थे, फ़िरौन की गुलामी में थे। गुलामी करते करते उनके अंदर जो खुदी थी, जो फ़ैसला करने की एक खुदी होती है, जो इंसान खुद फ़ैसला कर सकता, वो उनके अंदर ख़त्म हो चुकी थी। वो गुलाम थे, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें अब गुलामी से निकाल कर उन्हें हक़ और बातिल में फ़र्क समझ आ जाए कि क्या मेरे लिए सही है, क्या गलत है। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन पर इतना ज़ोर दे रहे हैं कि पकड़ो इसको मजबूती से, बस करो और याद करो माफ़ी है जो इसमें है, लअल्लकुम तत्तकुन, ताकि तुम परहेजगारों में शामिल हो जाओ, ताकि तुम आखिरत के दिन बच जाओ। अब पर जो बनी इसराइल है उन पर इतनी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सख्ती क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो उस वक्त के मुसलमान थे। जो आज यहूदी हैं वो उस वक्त के मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के वो मुसलमान थे। और जब हम मुसलमान हो जाते हैं, कलमा पढ़ने वाले हो जाते हैं, तब हम ये नहीं कह सकते कि मेरा दिल जो करेगा वो हम करेंगे। मेरा दिल अगर ये काम करने के लिए नहीं कह रहा है वो हम नहीं करेंगे, जो मेरा काम का दिल कर रहा वो हम करेंगे। तो फिर हम मुनाफिकों में शामिल हो जाएंगे, अल्लाह ना करे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और ये बताने का हमें क्या मकसद है कुरान में? ये तो ज़माने पहले ये वाक़यात गुज़र चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान में क्यों फरमा रहे हैं? तो आज हमें भी अल्लाह ने कुरान दिया है, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे कि हम भी उसे मजबूती से पकड़ें और याद करें उसके मज़मून, जिससे कि हम भी परहेजगारों में शामिल हो जाएं और आखिरत के दिन बच जाएं इंशाअल्लाह। और आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, सुम्मा तवल्लैतुम मिन बादि ज़ालिका, फिर वो उस हालत से फिर गए। अच्छा, जब उनके ऊपर कोई चीज़ उनको बताई जाती तो उनके समझ आ जाती, और फिर कुछ टाइम में फिर उसी हालत में हो जाते जैसे कि उनको कुछ पता ही ना हो इन चीज़ों का। देखिए कितनी छोटी छोटी सी बातें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें फरमा रहे हैं जो आज हम सब के अंदर होती हैं। इसलिए हमें बता रहे हैं ताकि हम वो चीज़ों को अपने अंदर से फिगर आउट कर सकें कि अच्छा ये चीज़ है, अच्छा अब हमें भी ये चीज़ें अपने अंदर से बाहर निकालनी होगी। अल्लाह हमको अगर ये सब चीज़ें मूसा अलैहिस्सलाम का और सब नबियों का अगर वाक़या हमें कुरान में बता रहे, इसलिए ताकि हम वो चीज़ों को अपने अंदर से बाहर निकाल सकें इंशाअल्लाह। और फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, फलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लकुंतुम मिनल खासिरीन। तो अगर अल्लाह का फ़ज़ल और इसकी रहमत तुम पर ना होती तो तुम ज़ालिमों में से हो जाते। मतलब कि तुम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एकदम से तुम्हारी जो जो तुम्हारी नाफरमानियाँ थी उस पर एकदम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अज़ाब ले आता और तुम उनकी तरह हो जाते, जैसे नूह अलैहिस्सलाम की जो कौम के साथ हुआ, एकदम से अज़ाब आ जाता और उनकी इस तरह से तुम हो जाते अगर अल्लाह का फ़ज़्ल करम तुम पर ना होता। आज देखिए हम पर अल्लाह का कितना फ़ज़्ल करम है कि अगर हमसे कोई गुनाह होता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मौका देता है इस्तिग़फ़ार करने की, सुभान अल्लाह। और देखिए नबियों की पहले जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से पहले जो नबी गुज़र गए, उनके ज़माने में कितने सारे मुआजिज़ात होते थे। फिर वो उन माजिज़े को देखते हुए अगर वो इनकार कर देते थे उन चीज़ों का, तो एकदम से उन पर अज़ाब आ जाता था, एकदम से उनकी पकड़ हो जाती थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए कोई मुआजिज़ा अपने ज़माने में नहीं किया कि मेरी कौम की एकदम से अगर वो उस पर इनकार कर देंगे तो अल्लाह की एकदम से पकड़ हो जाएगी। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई अल्लाह ने उन्होंने कोई भी दुआ नहीं की कि मेरे ज़माने में कोई मुआजिज़ा हो या मेरी उम्मत को कोई तकलीफ़ हो।
اللہ سے انہوں نے دعا کیا کہ میری امت کے لیے ایک کو موقع دیں کہ جب وہ اس سے کوئی گناہ ہو تو اس کو موقع دے. تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ فضل و کرم کیا کہ جب وہ گناہ کرتا ہے تو اسے توبہ استغفار کرنے کا موقع ملتا ہے. پہلے کی امت کو یہ توبہ استغفار کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا, ان پر ایک دم سے اللہ کا عذاب آ جاتا تھا. تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کتنی دعائیں کی. آج ہم دیکھیے کیا کر رہے ہیں, ان آسانیوں کا کس طرح سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. اللہ اکبر. اور آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ, اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں سے وہ جنہوں نے فی سبت ہفتے کے دن شرکسی کی. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِرِينَ, تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر ذلیل اور خوار. کہ یہ ہفتے کا دن کیا تھا کہ ہفتے کے دن جو بنی اسرائیل تھے ان کو ایک دن اللہ نے عبادت کا دن ان کا رکھا تھا کہ ان کو کوئی اس دن کاروبار نہیں کرنا ہے. اس دن ان کو صرف اور صرف عبادت کرنی ہے. اور جو بنی اسرائیل تھے وہ مچھلی کا کاروبار کرتے تھے, سمندر کے کنارے رہتے تھے, اور چالاکی یہ کرتے تھے کہ جیسے کہ ان کا سیٹرڈے کا عبادت کا دن ہے تو وہ فرائیڈے کے شام کو وہ جال بچھا دیتے تھے گھڑے کھود کر, جس سے کہ مچھلیاں اس میں آ جائیں. اور جیسے کہ بہت سے مفسرین بتاتے ہیں کہ وہ ان کا امتحان کا دن تھا تو مچھلیاں بھی خوب ابل ابل کے سمندر سے باہر آتی تھیں, تو ان کو لالچ بھی لگتی تھی, تو وہ اس طرح سے وہ کام کرتے تھے کہ اور سنڈے کو جا کر وہ جال نکال لیا کرتے تھے. لوگ انہیں منع کرتے تھے, جو سچے اور اچھے مومن تھے ان کو منع کرتے تھے دیکھو ایسی کام مت کیا کرو, اللہ رب العزت تم سے ناراض ہوں گے, اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا. لیکن وہ کہتے تھے کہ ہم بے شک ہم فرائیڈے کے دن ہم جال کو ڈالتے ہیں اور سنڈے کو نکال لیتے ہیں, ہم تو عبادت والے دن ہم کاروبار کوئی نہیں کرتے ہیں. تو اللہ اب وہ چالاکی کس سے کر رہے ہیں, اللہ رب العزت سے. تو ان پر یہ عذاب آیا کہ ان کو اللہ رب العزت کا حکم ہو گیا کہ وہ بندر بن گئے. اور مسلمانوں کا اللہ رب العزت نے کون سا دن پسند کیا, جمعے کا دن, کہ جو پہلی اذان ہوتی ہے اور پھر جو خطبے کا وقت ہوتا ہے, جب تک آپ نماز نہیں پڑھ لیتے آپ کوئی بھی کاروبار نہیں کر سکتے, آپ کوئی چیز خرید اور بیچ نہیں سکتے. وہ اتنا ہی سخت حکم ہے ہم لوگ مسلمانوں کے جو مرد ہیں, کیونکہ جمعے کی جو نماز ہے وہ مردوں پر فرض ہے, تو ان کے لیے بھی اتنا ہی سخت حکم ہے کہ پہلی اذان سے لے کر آپ جب تک نماز نہیں پڑھ لیتے تب تک آپ کوئی بھی کاروبار نہیں کر سکتے ہیں. تو اللہ رب العزت کا دیکھیے فضل و کرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے وقتوں کو کم کر دیا. جو مردوں کا جو کاروبار کا وقت ہے پورا دن اللہ نے عبادت کا نہیں رکھا, صرف وہ وقت جو جمعے کی پہلی اذان ہوتی ہے, پھر آپ جب تک نماز نہ پڑھ لیں تب تک آپ کوئی بھی کاروبار نہیں کر سکتے. اتنا ہی سخت حکم ہے. بھلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میرے امت میں میرے جو امتی ہیں اگر وہ کوئی گناہ کرتے ہو تو ان کی شکلیں نہ بگڑیں, تو شکلیں نہیں بگڑتی ہیں لیکن سختی اتنی ہی ہے کہ آخرت کے دن پھر ان کو حساب دینا ہوگا, اس دن کا, اس وقت کا حساب دینا ہوگا جس وقت میں اللہ نے کاروبار کرنے کے لیے منع فرمایا. الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں اس پر ہم پر اتنا فضل و کرم ہے کہ ہم پر ایک دم سے عذاب نہیں آتا, اللہ توبہ کرنے کا موقع دیتا ہے. سبحان اللہ. تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ہمارے لیے موقع مانگے ہیں تو ہم ان کا صحیح استعمال کریں. اللہ کے راستے میں جو اللہ کے سے دعائیں کی ان کو اللہ کے راستے میں ہم سب شامل ہو جائیں, ہم سب ہدایت پانے والے ہو جائیں انشاءاللہ. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ.
تو ہم نے اس بستی کا یہ واقعہ اس کے آگے اور پیچھے لوگوں کے لیے عبرت کر دیا اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت کر دیا، کہ جو ان کے پیچھے جو تھے ان لوگوں کو بھی اس جو ہفتے کا واقعہ ہے وہ ان کو اچھے سے یاد تھا کہ اللہ نے ایک دن عبادت کا رکھا ہے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت کر دیا۔ کہ دیکھیے آج اگر کوئی جیسے کہ کچھ ٹائم پہلے جو کرونا تھا، کرونا ہو گیا، اتنے ٹائم تک کے کاروبار، ہاں کوئی بھی مرد باہر نہیں نکل سکتے تھے، کوئی اتنا زیادہ سخت لاک ڈاؤن لگ گیا تھا، یہ سب چیزیں اب جو ابھی کے ہم لوگوں کو بہت اچھے سے یہ باتیں یاد ہیں، پتہ ہیں، ہم لوگوں کو پتہ ہے، ہم لوگ اس کو نہیں بھول سکتے، پھر ہمارے جو بعد آئیں گے ان کو بھی یہ اچھے سے واقعہ یہ سب چیزیں جو ہوا ہم لوگوں کے ساتھ وہ اچھے سے پتہ ہوگا، دھیرے دھیرے وقت ہوتے ہوتے اب جیسے 100 سال کے بعد اگر کوئی یہ واقعہ کسی کو بتائے گا تو ہو سکتا ہے لوگ کوئی یقین کرے، کوئی نہیں، کوئی یہ کہے کہ ہمیں کیا پتہ ایسا ہوا تھا کہ نہیں، کوئی یقین کرے اور کوئی یقین نہ کرے۔ تو اسی طرح سے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ باتیں ان لوگوں کے جو ان کے پیچھے لوگ تھے ان کو اچھے سے باتیں یاد تھیں، اور یقین وہی لوگ کرتے ہیں جو مومن اور متقی لوگ ہوتے ہیں، پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، تاکہ وہ آخرت کے دن بچ جائیں۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، یَأْمُرُكُمْ، کہ ایک گائے ذبح کرو، تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ ایک گائے کو ذبح کرو۔ اب دیکھیے یہ ایک دوسرا نیا واقعہ ہے کہ اللہ رب العزت اس میں جو بنی اسرائیل ہیں ان کو گائے کو ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اور گائے کو ذبح کرنے کا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ وہ لوگ مصر میں تھے، اور مصری لوگ جیسے کہ فرعون کے جو ہوتے ہیں لوگ وہ گائے کی پوجا کرتے ہیں، اور جیسے کہ بیٹھ کر گھنٹی ونٹی بجانا اور یہ سب چیزیں کرنا، تو وہ بنی اسرائیل والے ان لوگوں کو یہ سب چیزیں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں ایک جیسے محبت جیسی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ کوئی مقدس ہی چیز ہے، تو ان کے جو دل میں محبت پیدا ہو گئی تھی تو اللہ کا حکم ہو گیا کہ گائے کو ذبح کرو، تاکہ ان کے اندر جو وہ شرک والی چیز ہے وہ بھی باہر نکل جائے، جس سے وہ محبت کر رہے ہیں اس کو ہی اللہ کا حکم ہو گیا کہ اس کو ذبح کرنا ہے۔ تو ہمیں اللہ رب العزت اس لیے یہ سب چیزیں یہ واقعات بتا رہے ہیں جس سے کہ اگر ہمارے دل میں بھی کسی چیز کی اتنی زیادہ محبت ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ اگر ہمارے دل میں کسی چیز کی محبت ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ اصل مومن ہو ہی نہیں سکتا، کہ جب تک اس کے دل میں ہر چیز سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہ ہو، سچا اور اچھا مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ہمارے دل میں بھی دنیا کی محبت، ہر اس چیز کی ہم محبت، اپنی جانوں کی محبت کتنی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں تو اللہ اور آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتے ہو؟ تو عمر رضی اللہ عنہ چپ ہو جاتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان کے اندر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ کسی چیز کی محبت ہے تو وہ سچا مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں اور اپنے دل کو مطمئن کرتے ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ اب میرے دل میں آپ اللہ کی اور آپ کی محبت میری جان سے بھی زیادہ ہے۔ تو ہم بھی جو جن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے ہیں، تو ہمیں بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے راضی رہنا، اپنے دل میں ان کی محبت ہر چیز سے زیادہ رکھنی ہے انشاءاللہ۔
تو آج کا سبق اتنا ہی ہے. تو اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں, خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں, ایک دوسرے کی دعاؤں کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں. تو چاہتے ہیں فی الحال تو آپ سے اجازت. جزاک اللہ خیر.